पंजाब में छोटे कारोबार के फरोग के लिए बिजनेस कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला किया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने स्मॉल और मीडियम लोन स्कीम के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। 1 से 10 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज दिया जाएगा जो 5 साल में वापस करना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। अब हुकूमत की जानिब से 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का बिल्कुल बिला सूद कर्ज मिल रहा है। और जो लोग भी अपना एक कारोबार शुरू करना चाहते हैं और खुद के लिए एक अच्छा रोजगार बनाना चाहते हैं, अच्छा कारोबार बनाना चाहते हैं, तो वो हुकूमत की जानिब से 1 से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम ले सकते हैं। और फी शनाख्ती कार्ड 10 लाख रुपए तक की रकम जो है बिल्कुल बिला सूद कर्ज दिया जा रहा है। और इसकी अदायगी जो है आप अगले 3 साल में कर सकेंगे। यकीनन आप तमाम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एज है। और जो लोग भी अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए तो यकीनन ये एक सुनहरी मौका है। आप इसे सिर्फ कर्ज ही ना समझें बल्कि ये आपको बहुत बड़ी इमदाद मिल रही है। जब बगैर किसी सूद के आपको ये रकम दी जा रही है तो आप इसको अच्छी तरह यूटिलाइज करें तो आप 3 साल के अंदर बहुत बड़ा कारोबार बना सकते हैं। तो ये भी तो आप सोच सकते हैं कि 10 लाख रुपए तक की रकम अगर आप ले लेते हैं तो 10 लाख से आप कितना बड़ा कारोबार बना सकेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इस प्रोग्राम में, इस लोन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करने का मुकम्मल तरीका स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आप घर बैठे अपनी अप्लाई खुद कर सकेंगे और आपको हुकूमत की जानिब से जो रकम मिलेगी वो भी आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको 5 लाख चाहिए, आपको 7 लाख चाहिए, आपको 10 लाख चाहिए या फिर आपको 1 लाख ही चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। तो अब इसकी दरखास्त देने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, शनाख्ती कार्ड के अलावा और क्या क्या मालूमात आपको दरकार होंगी, इसकी मुकम्मल मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। तो आपने पूरे तरीक़ेकार को गौर से समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला भी नहीं आएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो भी कोई लोन स्कीम होती है, बिला सूद कर्ज स्कीम होती है या कोई रिलीफ प्रोग्राम होता है, BISP से लेकर रमज़ान पैकेजेस और ईद पैकेजेस तक की मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती है। तो इसलिए आप अभी से सब्सक्राइब कर लें। तो आइए फिर चलते हैं, मुकम्मल तफसीलात आपको फराहम करते हैं, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अच्छा व्यूअर्स, फाइनली आपको मुकम्मल तरीक़ेकार बताने जा रहे हैं तो अब आप थोड़ा सा गौर भी करेंगे। और यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ है कि काफ़ी सारे लोगों के पास ये पोर्टल जो है सही तौर पर वर्क नहीं करता। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो आप ऐप स्टोर से वेब ब्राउज़र जो है इसे डाउनलोड कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी आप गूगल प्ले स्टोर पर इसे फाइंड कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आप इसको ओपन करेंगे, इसका आइकन यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे आसान कारोबार, ठीक है। जो ही आप आसान कारोबार लिखेंगे, ठीक है, स्पेलिंग में थोड़ी सी गड़बड़ है लेकिन फिर भी उम्मीद काफ़ी है कि यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर पर ये वाली वेबसाइट मिल रही है, ठीक है, जिसका एड्रेस आप पढ़ सकते हैं AKC.punjab.gov.pk, ठीक है। इसको सिंपली आप ओपन करेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद ये देखें स्मूथली चल रहा है, ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर प्रोग्राम के बारे में कुछ मालूमात भी दी गई हैं, उनको भी बहुत आसानी के साथ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इस हवाले से इंशाल्लाह आपको किसी किस्म का कोई मसला इस प्रोग्राम के या रजिस्ट्रेशन के हवाले से नहीं आने वाला, ठीक है। तो ये मालूमात पढ़ने के बाद आप सिंपली यहाँ पर होम पे आएंगे और अप्लाई फॉर आसान कारोबार कार्ड जो लिखा हुआ है येलो कलर की पट्टी में, तो इसको आप ओपन करेंगे, ठीक है। जो ही आप ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, ठीक है। आप बहुत आसानी के साथ इनको पढ़ सकते हैं। ये तकरीबन 5 से 6 पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहले ये आप पढ़ भी सकते हैं। आपको बताते चलें कि आपके पास अपने शनाख्ती कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का होना लाजमी है। दूसरे नंबर पर नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक आपके पास दुरुस्त शनाख्ती कार्ड का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ तीसरे नंबर पर आपकी जो उम्र की हद है, उम्र की हद भी यहाँ पर मैटर करती है कि 21 से लेकर 57 साल के दरमियान होनी चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ शनाख्ती कार्ड के मुताबिक आप पाकिस्तानी और पंजाब के रहायशी हों, ठीक है। और 5वें नंबर पर आपका मौजूदा या मुमकिन जो कारोबार का मकाम है वो भी पंजाब में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ 6ठे नंबर पर भी ये पॉइंट दिया गया है कि हर फ़र्द और कारोबार के लिए सिर्फ एक दरख्वास्त जो है वो काबिल कबूल होगी, ठीक है। तो अब सिंपली आप तस्लीम किया या आगे बढ़ें यानी कि प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है इज़िली जो है ओपन हो चुका है और बहुत ही आसानी के साथ आप इसे लॉगिन कर सकते हैं, रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आप नोट कर लीजिए कि जहाँ पर
یہ سٹار لگا ہوا ہے نا جن آپشنز کے ساتھ، ان کو آپ لازمی فیل کریں گے۔ تو رجسٹریشن پیج پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی آپشنل پوائنٹ نہیں دیا گیا تو آپ سب کے سب فیل کریں گے۔ پہلے نمبر پر آپ کو اپلیکینٹس نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ ہے تو وہ آپ نام لکھیں گے۔ اس کے بعد اگر عورت درخواست دے رہی ہے تو وہ اپنے شوہر کا نام بھی لکھ سکتی ہے، والد کا اگر کوئی مطلب مرد ہے تو وہ اپنا والد کا نام لکھے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ شناختی کارڈ نمبر لکھیں گے، پیدائش کی تاریخ لکھیں گے، ڈیٹ آف برتھ آپ کی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ کیا ہے، وہ ایشو ڈیٹ آپ کے شناختی کارڈ پر لکھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شناختی کارڈ کی ایکسپائری ڈیٹ وہ بھی آپ یہاں پر لکھیں گے، نیٹ ورک چوز کریں گے جو بھی آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس کے مطابق آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے، آپ اپنے مطابق لکھیں گے تو آپ کو یہی آپشنز دیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے جو بھی آپ کا موبائل نمبر کا کوڈ ہے وہ آپ نے پہلے سلیکٹ کر لینا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد کوڈ کے علاوہ کا جو باقی نمبر ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاسورڈ بنائیں گے۔ پاسورڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ چھوٹے بڑے انگلش کے حروف کا استعمال کریں اور ساتھ میں اسپیشل کریکٹر بھی ڈالیں اور ڈیجٹس سے بھی انتخاب کریں، اور اس طرح کا ایک اچھا سا پاسورڈ بنائیں جو کہ آپ کو یاد رہے لیکن کسی دوسرے کی ایکسیس میں آسانی سے نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ رجسٹرڈ کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ کا جو پروسیس، اچھا تو ویورز فائنلی جو ہی آپ رجسٹرڈ کر لیں گے اس کے بعد لاگ ان پیج آئے گا، اس میں صرف آپ نے اوپر شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، نیچے اپنا پاسورڈ لکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی آپ نے مسٹیک نہیں کرنی۔ اس کے بعد جو ہے مین پیج آ جائے گا جہاں پر آپ کی پرسنل ڈیٹیلز پوچھی جا رہی ہیں۔ اب سٹیپ بائی سٹیپ آپ سمجھتے جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی جو پوائنٹس ہیں یہی بہت اہم ہیں، بعد میں مسئلہ بن سکتا ہے آپ کے لیے اگر آپ ان میں سے کسی قسم کا کوئی مطلب ڈیٹا جو ہے وہ مس کر دیتے ہیں، فیل نہیں کرتے یا آپ کو پتہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ سمجھ لیں۔ سب سے پہلے تو جو ہے آپ درخواست دہندہ کی جنس لکھیں گے، ٹھیک ہے، عورت ہے مرد ہے جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا موجودہ جو رہائشی پتہ ہے وہ آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد صوبہ تو پہلے سے سلیکٹڈ ہوگا کیونکہ پنجاب کے لیے ہے تو پنجاب ہی سلیکٹڈ ہوگا۔ اس کے بعد آپ اپنی ڈویژن سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے، آپ یہاں سے بہت ہی آسانی کے ساتھ اپنی ڈویژن سلیکٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ جو ہی ڈویژن سلیکٹ کرتے ہیں نا تو فوری طور پر آپ کو اس کی تحصیلیں جو ہیں وہ بتا دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تحصیل کی جو مطلب ڈویژن کے بعد ضلع بتایا جاتا ہے اور ضلع کے بعد اس کی تحصیلیں بتائی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ نے سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے تحصیل شہر سب کچھ لکھ دینا ہے، ٹھیک ہے۔ رہائش کی جو ملکیت ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کسی کرائے کے گھر میں رہتے ہیں یا آپ کے نام پر یہ گھر ہے، آپ کا ذاتی گھر ہے، تو اس حوالے سے آپ لکھیں گے۔ زیر کفالت افراد کی تعداد کیا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ کی کفالت کے انڈر ہیں وہ کتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے آپ یہاں پر بہت آسانی کے ساتھ دیکھ رہے ہیں کہ ہائیسٹ ایجوکیشن لیول جو ہے وہ آپ کا کتنا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی ہوگا وہ آپ اپنے مطابق سلیکٹ کریں گے۔ یہاں پر آپشن کے صرف آپ کو انڈیکیشنز دیے جا رہے ہیں اور سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے کس طرح ان کو فل آؤٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور کیا کیا چیز لکھنی ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ روزگار کی جو حیثیت ہے وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے روزگار کی حیثیت کیا ہے، آپ پارٹ ٹائم امپلائڈ ہیں، مطلب اس حوالے سے جو بھی ہے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف آپشنز آپ کو دیے گئے ہیں۔ آپ کا تجربہ کام میں ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، اگر ہے تو کتنا ہے، ٹھیک ہے، اس حوالے سے ہے تو آپ اپنے مطابق وہ سلیکٹ کریں گے کتنے عرصے کا ہے، اگر نہیں ہے تو آپ ناٹ ایکسپیرینسڈ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جو ہی آپ سیو اینڈ نیکسٹ کریں گے تو آپ کا ڈیٹا سکسیزفلی سیوڈ ہو جائے گا۔ اس کو آپ اوکے کریں گے اور پھر جو ہے بزنس ڈیٹیلز آپ سے لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے پریشان نہیں ہونا، کافی سارے لوگ یہاں پر پریشان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ بزنس کا سٹیٹس آپ نے لکھنا ہے کہ وہ پراپرٹیئرشپ ہے، پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے یا پارٹنرشپ پہ آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر پارٹنرشپ پہ ہیں تو آپ نیچے پرسنٹیج بھی لکھیں گے پارٹنرشپ کی۔ تو ابھی پراپرٹیئرشپ اگر سلیکٹ کرتے ہیں یا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی سلیکٹ کرتے ہیں تو اس کی آپ نے کوئی شیئر اس کا ہے نہیں تو آپ کیسے لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کاروبار کی نوعیت کیا ہے، ٹھیک ہے، ٹریڈنگ ہے، سروسز ہے، ایگری ایس ایم ای، انڈسٹریل مینوفیکچرنگ وغیرہ جو بھی ہے آپ کا، آپ اپنے مطابق سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان پوائنٹس میں کیا لکھنا ہے، آپ کو یہی آپشنز دیے جا رہے ہیں، آپ اپنے مطابق ہی جس میں آپ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں وہ سلیکٹ کریں گے نا، تو یہی آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ مزید اگر اس حوالے سے کسی پوائنٹ کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اب آگے یہ ہے کہ کافی سارے لوگوں کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار نہیں ہے تو وہ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، تو یہاں پر
کاروبار کے قیام کی تاریخ پوچھی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے آج کی تاریخ لکھ دینی ہے، نئے کاروبار کی صورت میں آج کی تاریخ درج کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ کاروبار کا نام لکھیں گے، کاروبار کا کیا نام ہے، آپ اس کے مطابق مطلب جو بھی آپ کا ہے وہ آپ لکھیں گے، آپ کی کوئی سروسز ہیں، ٹریڈنگ ہے، مطلب جو بھی ہے، جو بھی کمپنی ہے، ٹھیک ہے، اس کا آپ نام لکھیں گے، جیسا کہ اسٹورز کے نام ہوتے ہیں یا کوئی کسی بھی کمپنی کا نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی کمپنی کا نام ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رابطہ شخص لکھیں گے جس کے ساتھ رابطہ کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا موبائل نمبر لکھیں گے، اور ای میل اگر آپ کے پاس دستیاب نہیں ہوتا تو آپ این لکھ دیں، اگر ہے تو آپ ای میل لکھیں گے اپنا، ٹھیک ہے۔ اگر کاروبار کا پتہ آپ کا مطلب جو کاروبار کا پتہ ہے وہ آپ لکھیں گے، جہاں پر آپ اپنا پرماننٹ جو ایڈریس ہے شناختی کارڈ والا وہ نہیں لکھیں گے، جہاں جس جگہ پہ آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کاروبار کا جو پتہ ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے یہ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا کہ پنجاب میں ہی یہ کاروبار کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے آپ ڈویژن سلیکٹ کریں گے جہاں پر آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا ضلع، اس کی شہر، تحصیل، اور اس کے بعد یعنی کہ جو ہے ملکیت، کاروباری احاطے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ آپ کسی کرائے کی مطلب احاطے میں رہنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، یا اپنے نام پر جو احاطہ ہے وہ آپ کے نام پر رجسٹرڈ ہے، تو اس حوالے سے آپ سلیکٹ کریں گے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑا مسئلہ آتا ہے کہ قومی ٹیکس نمبر، ٹھیک ہے، وہ لوگوں کو لکھنا بھول جاتا ہے، یا مطلب لوگ ٹینشن میں رہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو نہیں پتہ کہ قومی ٹیکس نمبر کیا ہوتا ہے، تو آپ اس کو فل نہ کریں، ٹھیک ہے، یہ آپشنل ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے کاروبار کی رجسٹریشن، اگر آپ کا پہلے سے کاروبار ہے، آپ رجسٹریشنز کروا چکے ہیں تو آپ یس کریں گے، اور رجسٹریشن اتھارٹی جو ہے وہ نیچے سلیکٹ کریں گے، اور رجسٹریشن نمبر آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اگر رجسٹریشن نہیں ہوئی، نیا کاروبار ہے، تو آپ نو سلیکٹ کریں گے، یہ دونوں آپشن بھی ہائڈ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کاروبار کی مختصر وضاحت، پیش کردہ مصنوعات یا جو آپ کی سروسز ہیں وہ یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں اس والے آپشن میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد ماہانہ فروخت، آمدن وغیرہ وہ جو بھی ہے آپ کی، وہ یہاں پر آپ لکھیں گے، آپ اپنے مطابق لکھیں گے۔ تو یہاں پر آپ نے منتھلی جو سیلز اماؤنٹ ہے وہ لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے ملازمین کی تعداد کیا ہے جو آپ کے پاس کام کرتے ہیں، مطلب ان کی تعداد لکھنی ہے، اگر نہیں ہے تو آپ 0 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اوسط ماہانہ تنخواہ فی ملازم کتنی ہے وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، اور ماہانہ کرایہ کتنا ہے وہ آپ لکھیں گے۔ ماہانہ کرایہ مطلب اگر آپ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا مطلب اس دکان کا کرایہ ہوتا ہے، یا اس جس جگہ پہ آپ کاروبار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس حوالے سے۔ باقی ماہانہ جو افادیت ہے، جو منتھلی یوٹیلٹیز ہیں، ان کے بارے میں آپ لکھیں گے، جو بھی آپ کی کیلکولیشنز ہوں گی ان کے مطابق آپ لکھیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو متفرق اخراجات ہیں، ان میں یونیفارم، کمپیوٹر، تربیتی اخراجات، انٹرنیٹ سے متعلق اخراجات جو وغیرہ ہیں، مطلب وہ شامل ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ آپ یہاں پر لکھیں گے، ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ 0 لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ مین پوائنٹ آتا ہے، یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کتنے قرض کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر آپ کو آپشن کتنے دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 لاکھ سے لے کر 2 3 4 5 6 7 8 9 لاکھ یا پھر 10 لاکھ، ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کو چاہیے، ٹھیک ہے، آپ وہ سلیکٹ کریں گے۔ فرض کیا آپ کو 7 لاکھ کی رقم چاہیے، آپ 7 لاکھ سلیکٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے باقی تینوں آپشن جو ہیں یہ ہائڈ ہیں، تو ان کو آپ مطلب یہ آلریڈی فلڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ کا ڈیٹا تو سیو ہو گیا، لیکن سروس ڈاکومنٹس جو ہیں وہ یہاں پر آپ نے مطلب انٹر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کافی سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھائی کن کاغذات کی ضرورت ہوگی، کیا کیا چاہیے ہوگا، ٹھیک ہے، کاروبار کے کاغذات ہوں گے، فلاں ہوگا، تو بھائی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے پاس شناختی کارڈ ہے تو بس شناختی کارڈ ہی چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پر شناختی کارڈ کا جو سامنے کا حصہ ہے وہ آپ اپلوڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور شناختی کارڈ کا جو بیک سائڈ کی جو پکچر ہے وہ آپ یہاں پر سلیکٹ کریں گے، صحیح سے ہونی چاہیے، مطلب اس میں کسی قسم کی کوئی بلری امیج نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تیسرے نمبر پر بھی ایک آپشن ہے کہ اکاؤنٹ سٹیٹمنٹس 1 سے 2 سال تک اگر قابل اطلاق ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ آپشنل ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، کسی قسم کی کوئی بھی ڈاکومنٹ یہاں پر آپ نے اپلوڈ نہیں کرنا، بس شناختی کارڈ کی دونوں تصویریں جو ہیں وہ اہم ہیں، وہ آپ نے لازمی سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ سمپلی سبمٹ کے آپشن پہ کلک کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہم نے فرضی آپ کو مطلب شناختی کارڈ بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہاں پر سبمٹ کرنے پر ایک OTP چلا جائے گا آپ کے اسی موبائل نمبر پر جو آپ رجسٹریشن کے وقت لکھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، اسی موبائل نمبر پر ایک 1 ٹائم پاسورڈ جائے گا، اس کو آپ انٹر کریں گے، اور آپ کی جو
اپلیکیشن ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو اس حوالے سے جن جن لوگوں نے اپنے رجسٹریشن یا درخواست جمع کروانی ہے تو وہ کروا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر کہیں پر کسی بھی پوائنٹ پہ آپ کو کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ فوری طور پر یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے کمنٹس میں اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سوال کو فوری رسپونڈ کیا جائے گا اور آپ کے مسئلے کا حل آپ کو بتایا جائے گا۔ تو یہ تھا طریقہ کار 1 سے لے کر 10 لاکھ روپے تک کی رقم لینے کا، اور یقیناً بینک آف پنجاب اور حکومت پنجاب کی جانب سے یہ ایک بہت بڑا احسن قدم ہے، اور اس حوالے سے یقیناً وہ لوگ جو اپنا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے سنہری موقع ہے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔